मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। 2 या 3 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई है। उसमें 313 मुसलमानों को अल्लाह ने 1000 के लश्कर पे फतह अता फरमाई। थोड़े से मुसलमान थे, बेसरो सामान, और अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई। जब उनको फतह हुई है तो उस वक्त खालिद इब्न वलीद और अबू सुफियान ये मुशरिकीन की तरफ थे। इन्होंने इंतकाम की ठानी कि इस शिकस्त का हम बदला लेंगे। समझ रहे? इन्होंने कहा कि हमें जो शिकस्त हुई हम इसका बदला लेंगे लाज़िम। तो इन्होंने मदीना में घुस के, मदीना पे चढ़ के हमला करने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि खालिद इब्न वलीद और अबू सुफियान वो लश्कर लेकर आ रहे हैं लड़ाई के लिए। मुसलमान वैसे ही बेचारे बहुत कमजोर थे, उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि खुद से किसी पे हमला करें, क्योंकि ग़ज़वा बदर में भी दिफा किया गया है, वो इत्तिफाकी लड़ाई थी। मुसलमान जंग के इरादे से नहीं निकले थे। एक कमजोर कौम जिसके लिए अपने आप को बचाना ही मुश्किल हो, वो कहां से बाहर निकल के और खुद से किसी पर हमला करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जो शुरू में जिहाद नहीं हुआ वो ईमान की कमजोरी की वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। मक्का में जो 13 साल जिहाद नहीं हुआ वो ईमान की कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि वसाइल की कमी की वजह से। ना अफरादी कुव्वत थी और ना वसाइल के लिहाज से कुव्वत थी। अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ दिया है। ये जो आजकल बहुत से लोग फंटर बनते हैं ना, फंटरगिरी नहीं चलेगी। ये हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है कि बस एक जज्बा हो, वलवला हो और दुश्मन पे चढ़ जाओ। सामने वाले के पास बंदूक है और आपके पास वलवला है तो आपका वलवला उसकी बगैर वलवले वाली बंदूक से जीत नहीं सकता। वो एक ठा करेगा, आपका जज्बा और आपका वलवला वहीं क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो उल्टी उल्टी बातें लोग करते हैं कि बस जज्बा होना चाहिए, वलवला होना चाहिए लड़ाई का। ऐसा नहीं है भाई। जिहाद में भी बहुत कुछ देखा जाता है। दुनिया में बाज जगहों पे सही जिहाद भी हो रहा है, लेकिन जिहाद के नाम पे बहुत जगहों पे फसाद भी हो रहा है। कुछ है नहीं और खड़े हो गए, हुकूमतों के खिलाफ बगावतें शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, ऐसी जंग में झोंक दिया मुसलमानों को कि अब वो जंग बंद करना किसी का नाम, यानी जंग बंद करना किसी के बस में नहीं है। मुसलमानों की लाशों पे लाशें गिरी चली जा रही हैं, अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो यंग तबका है ना, नौजवान तबका, इसके पास जज्बा तो होता है मगर ना इल्म होता है, ना ये मैच्योर होते हैं कि कोई फैसला करें। तो मक्का में भी जिहाद नहीं हुआ क्योंकि अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान कबूल करते हैं, उनको गर्म रेतों पे लिटाया जा रहा है, उनके सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं भाई? वो तो अपने आप ही का दिफा नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम्हारे लिए यहां अपने ईमान की हिफाजत मुश्किल है। मदीना में अल्लाह ताला ने ईमान की फजा पैदा कर दी। अहले मदीना बहुत अरसे से किसी नबी का इंतजार कर रहे थे, बल्कि तारीख की बाज किताबों में इस किस्म का भी कुछ आसार मिलते हैं कि मदीना मुनव्वरा के आबाद होने की वजह ही ये थी कि यहूद व नसारा पढ़ा करते थे कि आखिर जमाने में जो नबी आएगा वो इस इलाके में हिजरत करेगा। उसकी निशानियां वो देखकर उस इलाके को आबाद किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कौम ने आपको कबूल नहीं किया। बहुत थोड़े लोग मुसलमान हुए, लेकिन मदीना में यह चर्चा हो गया कि वो आखिरी नबी जिसने आना था वो आ चुका है। कैसी अल्लाह ताला
کی یعنی اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ محنت کہاں ہو رہی ہے اور اللہ اس کے اثرات. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دین کی دعوت اور دین کا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرتا رہے گا. تو مدینہ سے صحابہ چھپ چھپ کے آتے تھے. کتنا لمبا راستہ ہے, آپ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں. مکہ سے مدینہ کتنا لمبا راستہ ہے, وہ کیسے پیدل طے کرتے ہوں گے یا کیسے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ طے کرتے ہوں گے, عقل حیران ہو جاتی. اتنی شدید گرمی میں وہاں سے میں تو جب جاتا ہوں نا, کبھی مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے, اللہ بار بار لے کے جائے, تو میں یہی دیکھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو راستے کیسے پتہ چلتے تھے. ہے بھائی, ان کو کیسے پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے ادھر جاؤ گے تو مدینہ آئے گا, ادھر جاؤ گے تو شام آئے گا, ادھر فلسطین ہے. وہ پوری دنیا دیکھی ہوئی تھی, وہ لوگ جاتے تھے, سفر کرتے تھے. کیونکہ آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, تھوڑے سے بھی آپ کا رخ چینج ہو گیا تو وہی بات ہو جائے گی جو میں اکثر, وہ ایک آدمی ہے نا, سمندر میں بٹھا کے اس کو لے گئے, گھما کے ساحل سمندر پہ اتار دیا. عمان جانا تھا اس نے, تو وہاں اٹھ کے پوچھ رہے لوگوں سے عمان کہاں ہے, وہ دوسرا کہتا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ. سمندر میں جا کے تھوڑی سی ڈائریکشن دائیں بائیں ہوئی, کہیں کے کہیں نکل گئے. ایسے ہی صحرا میں بھی ایسے ہی ہے. تو صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے. کن باتوں پہ بیعت ہوتی تھی, بڑی زبردست باتیں ہیں وہ. تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ماحول الحمدللہ بننا شروع ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور مدینہ میں چلے جائیں, وہاں لوگ آپ کا استقبال کریں گے. تو یہ سب اسباب ہیں جو اللہ کے نبی اختیار کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں اپنی جان بچانا مشکل, اب قتل کے در پہ ہو گئے ہیں, تو جان بچانے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں نہیں, موت تو آنی ہے, جان بچانے کے لیے کیا ضرورت ہے, موت تو جب آنی ہے تو بولو بھائی آنی. یہ دینداروں کا حال ہے بھائی. کیوں بھائی, جب مریں گے تو جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں گزر کے رہے گی. تو اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن کو لے کر آئے تھے, اس مشن کو ادھورا چھوڑ کے دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے. بھائی یہ مکمل کرنا ہے. یہاں جان بچانا مشکل ہے, حکم دیا نکلو. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا. وہ غیر مسلم تھا لیکن لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو چند ساتھیوں کے ساتھ کہاں بھیج دیا, عیسائی بادشاہ کے پاس. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے. غیر مسلم سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو دیندار لوگ ہیں نا, ان کا ظرف بہت چھوٹا ہے. کرتا چینج کر لو نا تو ان کو اشکال ہوتا ہے. ایک دن میں کڑائی والا کرتا پہن کے آ گیا, لوگوں نے کمنٹس کی ہم تو اسلامی لباس آپ کو دیکھ کے پہننا شروع کر رہے تھے, آپ نے بھی اسٹائل مارنا شروع کر دیا. اتنا چھوٹا ظرف ہے بھائی. اللہ کے بندے, اسلام کی بیسک تعلیمات کو دیکھو. کیا کڑائی والا کرتا اگر بیچارہ کوئی پہن لیتا ہے تو کیا ہو گیا؟ اسلام تھوڑی ہے کہ بغیر وہ تو میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا ویسے ہی وہ تو اتنے زیادہ کرتے روزانہ چینج ہو رہے تھے نا. ایک مجھے دکان والے نے بتایا کہ لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت والا کرتا چاہیے ہم کو. وہ کرتوں کی باقاعدہ تشہیر ہو رہی تھی اس میں. پھر بھی کرتا پہننے پر کوئی پابندی, جیسا مرضی پہنے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ علماء اکثر سادہ لباس میں ہی رہتے ہیں, سادگی ایک اچھی چیز ہے, لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور اب میں خود نہیں پہنتا, گن پوائنٹ پہ پہنایا جاتا ہے مجھے, حقیقت ہے یہ. چلیں خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگی ہے؟ عیسائی بادشاہ سے, کہ ہے رحم دل, ہے نرم دل, ہماری قوم تو ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہے, کم از کم ان لوگوں کو وہاں بھیجو. اور وہ وہاں کیا حاصل کریں گے؟ پناہ حاصل کریں گے. پتہ چلا غیر مسلم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. تو اسلام, غیر مسلموں میں جو اسلام دشمن ہے ان کا حکم کچھ اور ہے, جو اسلام دشمن نہیں ہے ان کا حکم کچھ اور ہے. لوگ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں, میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم یہاں بعض علماء کو بلاتے ہیں, وہ پرزور تقریریں کرتے ہیں یہاں کی حکومت کے خلاف. اور میں کہا عجیب بات ہے, ان کی حکومت نے آپ کو اجازت دے دی اپنے ملک میں آنے کی, یہ ان کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی وہ غیر مسلم ہے, وہ آپ پہ پابندی لگا سکتے ہیں, وہ ان کا ملک ہے, ہمارا تھوڑی ہے. اتنا انہوں نے آپ کو پروٹوکول دے دیا کہ آپ کو ویزا دے دیا کہ آؤ آ کے اسلام کی تبلیغ کر لو, آپ کو اجازت ہے. تو
تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ چیز حکمت اور مصلحت کے 100% بولو بھائی خلاف ہے. جس کی بھی حکومت ہوتی ہے, جس کی بھی پاور ہوتی ہے, آپ کو اس کے قانون کا خیال بہرحال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے گن پوائنٹ پہ آپ سے کروایا جائے گا. پاکستان میں انگریز کی حکومت تھی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے وارنٹ آئے گرفتاری کے. جیسے ہی آئے انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں عدالت میں. کسی نے کہا وہ گورا انگریز کافر وہ بلا رہے ہیں, آپ اس کی عدالت میں جا رہے ہیں. آپ بولے ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ذلت ہے. مسلمان عالم, اتنے بڑے عالم. تو انہوں نے فرمایا کہ شرافت سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹھا کے لے جائے گا. بھائی وہ حاکم ہے. تو نجاشی چونکہ نرم دل مشہور تھا تو اس کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا معاشی, کیونکہ ادھر سارا بزنس, سارا کاروبار, ساری پراپرٹی مکہ چھوڑ کے چلے گئے. سب کچھ. مصعب ابن عمیر ایسے مالدار صحابی تھے, جوان, خوبصورت, بڑی تجارت تھی ان کی. صحابہ میں جتنے بھی مالدار ملیں گے نا سب تاجر تھے. اسلام میں تجارت کی اہمیت ہے. ملازمت کو اسلام نے اتنی لفٹ نہیں کرائی. آج بہت بڑی مسلمانوں پر بدبختی یہ آئی ہوئی ہے کہ ہر ذہین سمجھدار آدمی کسی کمپنی میں جاب لگ جائے بڑا خوش ہوتا ہے, ملازم بنے گا بس. وہ اللہ کے بندو بزنس کی طرف آؤ, کاروبار کی طرف آؤ. اس پر میرا ایک بیان ہے باقاعدہ, شاید یوٹیوب پہ ہو, کہ اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے, کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں. جہاں بھی اللہ نے اپنا فضل جس چیز کو بیان کیا نا وہ تجارت کو, تو تاجر بنا کرو. تاجر بننے سے, تجارت سے قوموں کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی, اور ملازم بننے سے لوگ آپ کے تقدیروں سے کھیلیں گے. جب چاہیں گے کک آؤٹ کیا آپ کو کمپنی سے, ہر وقت یس سر نو سر, باس کی جو ہے نا چاپلوسی میں لگے رہو گے. وہ 5,000 روپے تنخواہ بڑھا دے گا, سجدہ شکر کرو گے باس نے اتنا احسان کیا. وہ آپ کی ساری صلاحیتوں کو چوس کے کروڑ پتی بن جائے گا, اور آپ کو 1 لاکھ روپے دے گا. آپ بڑے خوش خوش 1 لاکھ روپے لے کر آؤ گے, بولو گے ماشاءاللہ اب تو مجھے گاڑی بھی مل گئی ہے کمپنی کی طرف سے. تو ساری تاجر کیا کرتا ہے, وہ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے تجارت کی طرف آنا چاہیے. اس پر پھر کبھی بیان دوبارہ کروں گا انشاءاللہ. ابھی IBI یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تھا, جو وہاں کے طلبہ ہیں نا ان میں تجارت کی اہمیت پر. اگر ریکارڈ ہوا تو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی وہاں آپ کے ساتھیوں کو مجبوری کیا تھی, بولو بھائی, معاشی مسئلہ کہ بھائی کھائیں گے کہاں سے. تو انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ اپنے ساتھ ایک ایک قریشی صحابی کو, مکہ سے آنے والے مہاجر کو شریک کر لیا. اس کے بعد پھر جو صحابہ مکہ سے آئے تھے نا ہجرت کر کے, انہوں نے کاروبار ڈھونڈنے شروع کیے, بزنس کرنا شروع کیا. تو بعض دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, جن میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ ابن شعبہ, نے دوبارہ ایسے کاروبار چلائے ہیں کہ پھر یہ کسی کے محتاج نہیں رہے. اور کچھ وقت کے بعد اسلام نے وہ حکم بھی منسوخ کر دیا مواخات والا, بلکہ حکم دیا کہ اب رشتہ داروں کو دوستیوں پر اہمیت ہے. سمجھ رہے؟ خیر, تو غزوہ بدر ایسے ہوئی تھی کہ کیونکہ یہ مدینہ میں لوگوں نے نکالا تھا, آپ کو ساری پراپرٹی چھین لی تھی, تو مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ اہل مدینہ سے اپنا حق, مکہ والوں نے نکالا تھا, ساری پراپرٹی چھین لی تھی, پورا مال اور اسباب چھین لیے تھے, جنگ ہو گئی تھی ان سے. تو مسلمانوں کے لیے جائز تھا کہ وہ ان کے قافلے پر شبخون ماریں اور ان سے اسباب اور وسائل پہ قبضہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے تجارت کرتا ہوا ایک قافلہ مدینہ کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے, ابو سفیان کا اور ابو جہل کا. ان کی جو تجارتی قافلہ ہے نا, یہ کہاں سے جا رہا ہے, ادھر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پہ شبخون مارتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. گوریلا وار ہوتی ہے نا, گوریلا کاروائی کر کے ان سے تجارتی مال چھین لیتے ہیں. کیونکہ جب کسی ملک سے آپ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے نا, تو اس کا مال حلال ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے بہت سے پاکستانی انڈیا میں گھس جاتے ہیں بغیر ویزا, بغیر پاسپورٹ کے, تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو
गिरफ्तार भी करती है और भेजती है तो पूरा कंगाल करके, और बाज दफा पैसे लेके छोड़ती है। इसी तरह कोई इंडियन बगैर पासपोर्ट वीजे के पाकिस्तान में घुसेगा तो फिर हम भी उसकी पजामा पहनाएंगे, उतारेंगे नहीं भाई। लेकिन ये हक, यानी दुनिया का ये कानून है, इसमें कत्ल भी जायज होता है। आपने देखा होगा पेरिस बहुत से लोग स्लिप हो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, तो वहां जो बॉर्डर पे फौजी खड़े हुए उनको गोली मार देते हैं। ये पूरी दुनिया का एक आज भी लॉ है कि आप किसी मुल्क का बॉर्डर अगर गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करेंगे तो फिर आप ना आपकी जान महफूज, ना आपका माल महफूज, सामने वाले के लिए आपकी जान भी हलाल और आपका माल भी हलाल। तो ये जो कानून जैसे आज है उस दौर में भी था। चूंकि अहले मक्का से जंग थी, कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो मुसलमानों के लिए बिल्कुल हलाल था कि कोई काफिला यहां से गुजर रहा है तो उस पर शब खून मारे, क्योंकि वो कोई मुआहदे के तहत, कोई एग्रीमेंट के तहत थोड़ी गुजर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया और 313 सहाबा को लेके चले गए, क्योंकि जंग का इरादा नहीं था, एक गोरीला वॉर करनी थी और उनसे राशन वगैरह उठाना था और वहां से निकलना था ताकि मुसलमानों की मुआशी हालत बेहतर हो जाए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे हैं करीब, तो ये मुखबरी हो गई मुशरिकीन मक्का को। ये गज़वा बदर का पस मंजर है, इसको खूब समझें, चूंकि उसके बगैर ये आगे की आयतें समझ में नहीं आएंगी। मुखबरी किसको हो गई? मक्का में रहने वाले गैर मुस्लिमों को, काफिरों के सरदार को। अबू सुफियान भी थे, जिनमें खालिद बिन वलीद भी थे। उन्होंने सोचा कि हम अपने इस काफिले की हिफाजत के लिए एक बड़ी फौज तैयार करके भेजते हैं, समझ रहे हैं? तो उन्होंने 1000 का लश्कर भरपूर तरीके से मुसल्ला, घोड़ों से, ऊंटों से लेस, वो तैयार करके भेजा। और उनका ख्याल था, उनको बल्कि पता था कि मुसलमान बहुत थोड़े हैं, मुसलमानों को इत्तला थोड़ी थी कि हमें मुखबरी हो जाएगी। वो जंग की तैयारी से, यार बोले इनको तो बात चलेगी ना आगे, वो जंग की तैयारी से मुसलमान नहीं आए हैं, लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ गए। उन्होंने कहा मक्का में तो ये लोग पकड़ाई में नहीं आए, निकल गए, अब इनको छोड़ना नहीं है, अपने काफिले की भी हिफाजत करनी है तिजारती, और इनको भी तहस नहस कर देना है। मुसलमान इस सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे ही नहीं। अब मुसलमानों की राय में भी इख्तलाफ हो गया कि भाई वो काफिले की तरफ चलें या इस लश्कर से लड़ें, यानी क्या करें हम। इसी को अल्लाह ने सूरह अनफाल में बयान किया, वइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफतैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, कि तुम ये चाहते थे कि वो लश्कर जिसकी शानो शौकत नहीं है, यानी तिजारती काफिला, उससे हमारी मुठभेड़ हो जाए, लेकिन अल्लाह चाहता था कि इस ताकतवर लश्कर से तुम्हें लड़वा दे। क्यों? युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ा, क्योंकि अल्लाह ये चाहता था कि आज दुनिया के सामने हक को वाज़े कर दे। पहले से अल्लाह कहते ना कि जाओ जाके लड़ो, तो वो मुसलमान ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ये चाह रहा था कि तुम्हारी लड़ाई किससे हो? उस ताकतवर लश्कर से हो जो 1000 का लश्कर है और असलहे से लेस होकर आ रहा है। क्यों? अल्लाह इस मौके पर तुम्हारी मदद करके दुनिया को बताना चाहता था कि इस जंग में खुदा किसके साथ है? मुसलमानों के साथ। मुसलमानों का हौसला भी बुलंद होगा। और उन मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि तुम असबाब और वसाइल की कसरत के बावजूद भी जंग नहीं जीत सके इनसे। तो वो बदर के मकाम पर वो लश्कर पहुंचा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहां पहुंचे। एक गैर मुतवक्के सूरत हाल। ये मैं इतनी तफसील इसलिए बता रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी फैसला किया, ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के फैसला किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 313 को 1000 के मुकाबले में लाके खड़ा नहीं करते। ये इत्तिफाक से अल्लाह ने क्या कर दिया? खुद ही करवा दिया कि चलो मैं अपना एक मोजज़ा जाहिर करता हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज भी लोग ग़ज़वा बदर का हवाला देते हैं कि यार जब 313 को 1000 पे बगैर उसके शिकस्त हो सकती है, तो हम फिलिस्तीन पे और अमेरिका पे और जापान पे और पाकिस्तान पे और इस्लामाबाद पे और अफगानिस्तान और चीचनिया और पता नहीं कहां कहां, उस पे हम खिलाफत का झंडा क्यों नहीं गाड़ सकते? और उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाता है? एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि नतीजा ये निकलता है एजेंसी वाले उसको उठा के बंद कर देते हैं। आखिर में ये होता है
پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. تو اللہ کے بندو, یہ غزوہ بدر جو ہوئی ہے یہ کیا تھا؟ اتفاقی واقعہ. نبی نے جب بھی فیصلہ کیا, آپ کی تاریخ خود جب فیصلہ کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کر, کیونکہ لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. ایسا تو نہیں کہ بجائے فائدے کے شکست ہو جائے, ہمیشہ زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. تو یہ لڑائی تھی اتفاقی, کرے کچھ چلنے, کچھ کس ارادے سے نکلے تھے اور ہو کچھ اور گئے. تو جب وہ لشکر آ کے کھڑا ہوا ہے, ادھر 1000 کا لشکر, ادھر 313, نہ گھوڑے ان کے پاس نہ سواری, چند تلواریں تھیں, اور پھر وہ لوگ اپنے ساتھ ناچنے والی باندیاں, لڑکیاں اور عورتیں بھی لے کر آئے تھے, کیونکہ ان کو تو پتا تھا ہم نے فتح تو ہونی ہے. تو وہ اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ موسیقی کے آلات اور ناچنے والی باندیاں, کہ وہ ذرا بھنگڑا ڈالیں گی. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا میوزیکل شو ہوگا پہلے. تو میوزیکل شو ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. تو وہ لینے کے کیا پڑ گئے؟ دینے پڑ گئے. اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ وَلَقَدْ, اس آج کی جو سورت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ غزوہ احد میں شکست ہوئی نا مسلمانوں کو, تو اللہ اس میں یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. اذ انتم اذلۃ, حالانکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ احد میں اتنے کمزور نہیں تھے, بدر میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. اس کا مطلب کہ اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. احد میں اگر اس نے نہیں کی تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, فرمایا ہم یہ پلڑے گھماتے رہتے ہیں, ہمیشہ ہی فتوحات ہوتی رہے, پھر تو ساری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے گی. کس کو فاتح قوم میں شامل ہونے کا شوق نہیں ہوتا؟ فتح بھی ہوگی, شکست بھی ہوگی, شہداء بھی ہوں گے, مالے جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. پھر دیکھیں گے کون دین پر جمتا ہے, کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے, اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے بدر کو کا یاد دلایا مسلمانوں کو. تو وہ جو 313 تھے, ان کا جب مقابلہ آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے عتبہ ابن ولید آئے. میں اکثر واقعہ سناتے رہتا ہوں, ابھی میں اس کو زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا. وہ آ کے کہنے لگے حل میں مبارز, کوئی ہے ہم سے لڑنے والا؟ ادھر سے چند انصار صحابی آئے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, قریشی ہونا چاہیے, ہماری قوم کا آدمی ہونا چاہیے, لڑائی کا مزہ آئے. یہ فنٹر گیری ہر دور ہمیشہ سے چل رہی ہے دنیا میں, اور یہ فنٹر گیری انسان کو بعض دفعہ مہنگی پڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بھیجا, اور عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو ان قریشی سرداروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے نعم اکفاؤنا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے, ان سے لڑائی میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. اور وہ تینوں ڈیلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, لڑائی کا. ادھر سے مسلمانوں میں حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے تھے. عبیدہ ابن جراح تھے, ابو عبیدہ نام ذہن سے نکل رہا ہے, یہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اللہ نے نبی کو وحی کی کہ اپنے صحابہ کو تسلی دے دیں کہ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, اس لڑائی میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. اور 3000 کے بعد اللہ نے کہا 5000 فرشتے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا. اور یہ عجیب کرامت ہے کہ جہاد کے میدان میں فرشتوں کی مدد, جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا رشیا کے خلاف, اس میں بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ کرامتیں دکھا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد وہ جو زخم چاٹے ہیں ان لوگوں نے, انہوں نے انتقام کی ٹھان لی. انہوں نے کہا یہ بہت ہی غلط ہو گیا ہمارے ساتھ, اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے کمزور لوگوں سے. قریش میں یہ خاصیت تھی, تھے بہادر. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو قوم دی, اس قوم میں کچھ بڑی خاص باتیں تھیں. غیرت, بہادری, سخاوت, صلہ رحمی اور صدق, یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. ابو سفیان غیر اس وقت مشرکین کے سردار تھے, مگر ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے جو تقریر کی ہے نا نبی کی تعریف میں, اس میں جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول دوں گا میری قوم کہے گی سردار ہو کے کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. کردار جو ہے نا, کردار
آج لوگوں کی زبانیں 2 منٹ میں یہ گندے کردار کے مالک ہونے کی علامت ہے. نہ پیسے کے لین دین میں صاف ہیں, عین موقع پہ اپنے دوست کو پٹتا ہوا دیکھ کے نکل جائیں گے, پہچاننے سے انکار کر دیں گے, بھائی میں تو جانتا ہی نہیں, میں تو ویسے ہی آیا تھا اپنے قرضہ مانگنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. مصیبت کے موقع پر کیا ہو جائیں گے؟ غائب. تو قریش میں یہ تھا, لیکن ان کی یہ صفات غلط استعمال ہو رہی تھی, ان کا رخ غلط تھا. اللہ کے نبی نے آ کے اس کو اس کا رخ صحیح کر دیا. تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے بھائی, یہ بہت غلط ہو گیا ہے, اس کا انتقام لینا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا مدینہ پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, سب نہیں دیکھی ہوگی جو بھی مدینہ گئے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ راستہ بدل کے آ رہے تھے. مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہاں سے نہیں, دوسرے راستے سے آ رہے تھے, ایسے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. اس وقت مسلمانوں کے درمیان پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, کیونکہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اسے کیسے لڑیں. بہت سے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ باقاعدہ لڑائی ہو جائے گی, اس لیے وہ گئی نہیں. اور بدر میں جب اللہ کی یہ مدد ہوئی تو انہوں نے قسمیں اٹھا لی کہ اب ہم کس میں شریک ہوں گے؟ احد میں شریک ہوں گے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اندر رہ کے لڑنا ہے باہر؟ اندر رہ کے لڑنا آسان تھا, کیونکہ آپ مکمل ڈیفنس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. بھئی شہر کے اندر دوسرا بالکل سامنے ہوتا ہے اور آپ کیا ہوتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں, قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا, جو ذرا جوشیلے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, باہر نکل کے لڑائی ہوگی اور کھلے میدان میں ہوگی لڑائی. جو صحابہ ذرا میچور تھے, جن کی عمر پکی, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لڑائی کہاں ہو؟ مدینہ کے اندر. اس میں ہمارا دشمن کا تو نقصان کم ہے, مگر ہمارا نقصان بھی اس میں کم ہے. لیکن نوجوان صحابہ کا مشورہ تو نہیں باہر. اکثر صحابہ یہی کہہ رہے تھے باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ وہ بدر دیکھ چکے تھے نا. بھائی جب اللہ نے 313 میں مدد کی, اب کیا ہے, اب تو ہم پھر بھی پہلے سے زیادہ, اب تو جو ہے نا ایسی فتح ملے گی. اتنے زیادہ لوگوں نے جب مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. لیکن آپ نے بھی اپنی رائے کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا, اور آپ نے کہا چلو بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر, تو ہم بھی کیا کریں گے, اب مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے. جب مدینہ سے باہر لڑائی شروع ہوئی ہے, ایک گھاٹی تھی وہ آج بھی موجود ہے, وہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن گھوم کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا دستہ بٹھا دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے, کیونکہ یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں سے گھوم کے واپس آئیں تو پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت کے مسلمانوں نے بڑی یعنی بہادری سے لڑے مسلمان, اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, حضرت خالد بن ولید بھی, ابو سفیان بھی, اور جتنے آئے ہوئے تھے نا سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جب بھاگے ہیں نا تو ان کا ایک خیال آیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوں گے, تو پچھلی طرف سے ایک راستہ ہے, گھاٹی ہے, وہاں سے چل کے کیا کرتے ہیں, دوبارہ حملہ کرتے ہیں. اور وہ جو صحابی تھے جن کو نبی نے ذمہ دار بنایا تھا, ان کے ماتحت جو 50 صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ اب جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے, اب مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم ہے, اب یہاں سے چلو. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, مگر ماتحتوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اس وقت کے لیے منع کیا تھا, اب منع نہیں ہے. تو وہ چلے گئے, تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ گئے. تو وہ تھوڑے سے لوگوں کا جو دستہ تھا, خالد بن ولید واپس جو ہے نا وہ گھوم کر آئے ہیں, اور وہ تھوڑے سے لوگوں کو شہید کر دیا. اور پیچھے سے جب حملہ کیا ہے تو 70 صحابہ آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے بہادر. اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے, کیونکہ فائدہ نہیں نا لڑنے کا. بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے, پتھراؤ بھی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. اس میں صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کھڑے رہے. قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم,
کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں ہلما الیہ، آ جاؤ، میدان چھوڑ کے مت جاؤ، آ جاؤ، اور فاصابکم غم بغم، غم پہ غم تمہارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک، یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا، آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے، اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا، کیونکہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہیں، بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. وہ گئے اور وہ بھی گھمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع، تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں. ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا، اللہ سے منت مانی تھی. ان کو خیال آئے کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا، یہ تھے نا عرب زبان کے پکے، تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی. انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا، ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ فرار ہو گئے. اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے آپ صلی اللہ وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے. لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں، شکست کھا چکے ہیں، تو ایک حملہ اور کرو. یہ جنگ کی میں ایک پالیسی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو، کیونکہ یہ ابھی شکست کھا چکے ہیں، اور نقصان پہنچاؤ. اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے تو ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے. حوصلہ دلایا. یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے، وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، اور یہ اس غلطی میں معذور تھے. حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا. فرمایا
کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا, ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, اب تم ان سے ڈرو, بھاگو یہاں سے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں, ایک جنگ ہوئی ہے, ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے. اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے تو کیسا حوصلہ پیدا ہوا, اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. کیسا ایمان تھا اس وقت. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ کافی ہے ہمیں, وہ ہماری مدد کرے گا. ونعم الوکیل, اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر. کیوں؟ جب خالد بن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے تو اس نے وہ ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد زخموں سے چور, اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کرنے اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے. تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے, بس برابر سرابر معاملہ ہو گیا, اب پتلی گلی سے نکل لو. اس دور میں بھی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا آج کے پارے میں, کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ, لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ, یہ جہاد نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے. اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے, ان کے تو گھر اجڑ گئے. اللہ کو ایسا غضب آیا, اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی. موت کا ایک وقت متعین ہے, وہ آ کر رہے گی. اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی, فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو, تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں, تکلیف پہنچی ہے تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے. ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں ان کو بھی پہنچے ہیں, لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ, اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تو تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں. تو منافقین بار بار یہ واویلا مچا رہے تھے, مر گئے ہائے لٹ گئے, ہائے مر گئے مروا دیا, بس بار بار نہ موت موت موت. اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی, فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہے, وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں. اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں, تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, فرمایا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش بھی ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین, اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی فرمایا کہ ان پر بھی خوش ہیں کہ جو ہم سے ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں
وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونے والے، یعنی ہمارے جو دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہے دنیا میں، ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، فرمایا اس ٹھکانے کو دیکھ کر بھی یہ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے۔ دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو کے اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے، تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نا شہداء کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں، جتنی کرامات شہداء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے خود خدا کی قسم اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے۔ شہید ہوا ایک شخص، کوئی عالم، اور ان کے خون سے مشک جیسی بہترین خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی۔ کوئی عطر نہیں ہے، کوئی خوشبو کا کوئی ایسی نہیں جو ان کے اوپر ڈال دی جائے، ایک ایک ہفتے پرانی لاشیں ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی۔ حضرت مفتی عتیق الرحمان جو شہید ہوئے تھے، ان کا بیٹا میرا شاگرد تھا کیا ہے، شاگرد جو ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک رہتا ہے پھر۔ تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے بعد کھولی۔ درس قرآن دیا کرتے تھے، بڑا مشہور درس تھا ان کا، دہشت گردوں نے مار دیا، آپ کو یاد ہوگا جب علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا چند سالوں پہلے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی کیونکہ پانی آ گیا تھا بہت زیادہ، تو جسم بھی سلامت تھا، اور پہلے دن جو اس خون میں خوشبو آ رہی تھی نا، 6 مہینے بعد بھی اسی طرح خوشبو آ رہی تھی اس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، اللہ ہمیشہ نہیں دکھاتے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو یہ خوشبو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس پہ سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ برزخ کی خوشبو اللہ اہل دنیا کو سنگھا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتے۔ ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا، وہ امت کو کیا دے رہا ہے، سبق۔ ہمیشہ فتوحات نہیں ملیں گی، قوم کے لیڈر کو ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں، پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے۔ ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ خود ایک کبھی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ جو لیڈر ہے نا، لیڈر وہ کیا کرتا ہے، بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے، بس بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتا رہے گا تکیہ لگا کے، ابے یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، سر آپ بھی کچھ کر لیں، میں کیا کروں، میں کھاؤں گا بس کھانا، میں تنخواہ لوں گا۔ اگر لیڈر قوم کا ہاتھ بٹائے نا کاموں میں تو قوم کو کیا ہوتی ہے، اس سے بولو بھائی تسلی ہوتی۔ یہ جو علاقے کا ناظم ہے، اگر کہیں سڑک بن رہی ہے، یہ بھی جا کے تھوڑا سا ان کے حال احوال پوچھ لے، تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لگا رہے تھے۔ تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے، ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سو کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں۔ تھک گئے وہ مجاہدے کر کر کے، اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ کتنے اسباق ملے، اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ہمیشہ بدر کی طرح فتوحات ہوتی رہیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے, صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے, منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے, مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. اور بتا دیا انتم الاعلون, تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں, تمہیں نتھارنے کے لیے, تمہیں بنانے کے لیے, تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں, اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب, جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے, ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا کہ بھئی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے ہم, بار بار اطلاع ملی ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا, جنگ کو دھکیل دیا 10 سال کے, 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے, افرادی قوت کیسے جمع کریں گے. آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے پھر صلح حدیبیہ کے بعد, آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو. پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں, کنورٹ ہو جائیں. کیسا یہ اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا, اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھ رہا ہے, لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے, اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس, اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے, اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھاڑا ہے نا خط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں, پتھر پہ مار رہے ہیں, بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے, اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں. ان قریب فارس فتح ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ. تو بہت زبردست پالیسیاں تھیں, تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. پالیسی میکر ہمارے دیکھو, ہم کہتے ہیں نا فتح کیوں نہیں, پالیسی میکر دیکھو. پہلے سڑک بنے گی, پھر گڑھا کھدے گا, اس میں لائن بچھے گی. ابے بھائی پہلے سے پالیسی بناتے ہیں کہ لائن پہلے ڈالو اور سڑک, یہ پالیسیاں ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک ٹی وی اینکر گیا انٹرویو لینے کے لیے, تو حکومت نے درخت لگاؤ کی مہم چلائی ہوئی تھی. اس میں 3 آدمی تھے, ایک کا کام تھا گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت لگانا, تیسرے مزدور کا کام تھا مٹی ڈالنا. تو وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا, دیکھا درخت لگاؤ مہم میں کام ہو رہا ہے, تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا مٹی سے بھر رہا ہے اس کو. انہوں نے کہا یہ درخت کیوں نہیں لگ رہا, کہہ رہے وہ درخت والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. درخت والا کہاں گیا ہوا ہے, چھٹی پہ گیا. لہذا ایک گڑھا کھود رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے گڑھے کھودنے کے پیسے مل رہے ہیں, مجھے اس سے کیا غرض کہ اس میں درخت لگے نہ لگے. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے, مجھے تو گڑھے بھرنے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ ہے کہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں, پالیسی. یہ پہلے سوچا ہی نہیں ہے کہ درخت والا چھٹی پہ بھی تو جا سکتا ہے, اگر وہ چھٹی پہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. یہ خیر ایک لطیفہ ہے, حقیقت نہیں ہے, لیکن ہوتا ہمارے ملک میں کچھ, ہمارے جو حکمران ہیں نا پالیسیاں ایسے ہی بنا رہے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے, نہ شہر آباد. حضرت عمر نے کوفہ باقاعدہ آباد کیا تھا,
ایک شہر آباد کیا, ڈیزائن کیا اس کو. کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ گھر چلانے کی ہماری پالیسی ہے. بچے بڑے پہلے ہو جاتے ہیں, سوچا ان کے بارے میں, بعد میں جاتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنے گا. اب تو بڑا ہو گیا بھائی, اب کیا بنے گا بھائی. ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں, جب بچہ بڑا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر اس کو کیا بناؤں. اب تو بڑا ہو گیا, اب جو بننا تھا اس نے, بولو بھائی, بن گیا. چور بننا تھا, ڈاکو بننا تھا, مولوی بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, تو بن گیا جو بننا تھا. ہر چیز کی پلاننگ, ہر چیز کی پالیسی وہ پہلے سے وضع کی جاتی ہے. اس میں ہر قسم کا سقم دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے, بہترین پالیسیاں ملیں گی آپ کو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے بس 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے, بہادر ہے, غیرت والا ہے, لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا, اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے, کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خالد بن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا, خوف دلا کے, لالچ دلا کے نہیں. ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا, غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو, جب عہدہ ملے گا, کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود, بولو بھائی, ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے, لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے, ہمارے ساتھ رہے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, دیکھے اسلام کیا ہے, پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. نہیں آ رہی بات. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر, دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں ہے. مولانا طالب صاحب نواز شریف کے پاس چلے گئے, ادھر توپیں, یہ وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ بھائی انہوں نے اس کے لیے دعا کیوں کرا دی مسلم لیگ کے لیے؟ بھائی مسلم لیگ کے صدر کے لیے اگر دعا کرا دی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلم لیگی ہیں. دعا تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا, کسی کو بھی دین کے. ایک آدمی کہہ رہے حضرت میرے لیے, عمران خان آیا بالفرض میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کرے, نہیں پی ٹی آئی کے لیے نہیں کروں گا میں. تو بد اخلاقی ہے نا بھائی. مولانا فضل الرحمان سے تو ہم خود کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں, وہ تو بڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے بتاؤ بھائی کون سی دعا کروانی ہے, مزید شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران خان کے لیے یہی ہوگی کہ بھائی مزید اگر کوئی ہے تو بتاؤ یار, گھبرانے کی ضرورت. ایک آدمی آپ کو ملے گا جو اس پہ اپریشیٹ کرے گا. کوئی ہے عمران خان کو پیغام دے سکتے, جا کے دے دیں. آپ جتنی شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا, سب آپ کی مخالفت کریں گے, لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے شادیوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو بھی شادی کرے گا وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. وہ ایک بندہ, وہ چاہے صرف عمران خان نہیں ہے, اگر مولانا فضل الرحمان بھی کر لیں ایک اور شادی, ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے ہو. بھائی میں سیاست یہاں نہیں چلا رہا, میں تو شادی کو فوکس کر رہا ہوں, صحیح ہے نا. تو اگر کوئی بھی کر رہا ہے, شہباز شریف کر لے, نواز شریف کر لے, مولانا فضل الرحمان کر لیں, مولانا سمیع الحق کر لیں, کریں, اللہ کا واسطہ کریں. یہ عورتیں سڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھروں میں سڑ رہی ہیں, ان کو ٹھکانہ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں کیا فرمایا, ہمارے پاس آؤ گے عزت بھی ملے گی, اور تم جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین پر نہیں ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. خالد بن ولید کے دل ہل گیا اندر سے, انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں اس پہ. اور پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کی. اور پھر دیکھو آپ, رومیوں سے جب لڑائی ہوئی ہے غزوہ موتا میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ کو یکے بعد دیگر امیر بنایا تھا, سب شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے. خالد بن ولید. خالد بن ولید فرماتے ہیں ہم 3000 کے لشکر تھے اور رومی لاکھوں میں تھے, صبح سے لے کے رات تک لڑتے رہے ہیں. خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں ایک دن میں. وہ لوہے کی تلواریں ہوتی تھی, پلاسٹک کی نہیں ہوتی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے, اتنی بڑی جنگ
9 तलवारें टूटी हैं, कह रहे हम ने रोमियों के खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे। फिर अशार में उन्होंने ये बात बताई है, सारा दिन हम क्या करते रहे हैं, क्योंकि लाखों से मुकाबला चंद हजार का, ऐसी लड़ाई हुई है और रोमियों को भगाकर वापस आए। उसके बाद हर मौके पर अलम किसको दिया जाता, खालिद इब्न वलीद। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में खालिद इब्न वलीद ने इस्लामी सल्तनत बहुत दूर दूर तक, जब दुश्मनों को पता चलता है ना इस जंग में कमांडर कौन है, खालिद इब्न वलीद, वैसे ही उनके हौसले पस्त हो जाते। एक दिन एक रूमी या फारिस का बादशाह आया, उसने एक कासिद को भेजा खालिद इब्न वलीद के पास, कहा कि भाई तुम जहां जा रहे हो लड़ रहे हो और तुम्हें अरब के बद्दू थे, कल तक तो हम तुम्हारी रिपोर्ट यही थी, सही है ना, तुम्हारे पास ना खाने को, हाजियों को तो तुम लूट के, उन्होंने भी देखा ना, दुनिया हैरान हो गई कि ये थोड़े दिनों में हुआ क्या है, ये इलाका 2000 साल से यहां कोई कुछ नहीं हुआ, इनके पास ना खाने को रोटी ना भूख कुछ भी नहीं है, ये कहां लड़ सकते हैं, तहजीब नहीं है इनके पास, ये तो आपस में ही लड़ाइयों से इनको फुर्सत नहीं मिल रही। तो वो हैरान, यार ये फैलते चले जा रहे हैं। हजरत उस्मान के दौर में सिंध फतह हो चुका था, ये जो सिंध है हमारा, कराची, समझ रहे हैं ना, ये हजरत उस्मान के दौर में यहां इस्लामी फौजें दाखिल हो चुकी थी। तो वो उसने जो है ना कासिद भेजा खालिद इब्न वलीद के पास, रूम कहा, मुझे याद आया, कोई सरदार था, और उसने कहा कि भाई हमने सुना है कि तुम लोग को भूखे प्यासे हो, भूखे नंगे, तुम्हें अब कुछ मिल नहीं रहा, तो तुमने तलवार लेके लूट मार शुरू कर दी है, ठीक है ना, तो लूटो मूटो नहीं, ऐसा करो कि हम तुम्हारे लिए एक वजीफा बांध देते हैं, और इतनी बोरियां आटे की, इतनी बोरियां गंदम की, इतने चावल की, ये तुम्हें वहीं पहुंचा दिया करेंगे, तुम भी तमीज से जिंदगी गुजारो, हमें भी शराफत से बैठने दो। खालिद इब्न वलीद का जवाब से उन्होंने फरमाया कि हमें भूख नहीं, प्यास है। पहले पैगाम दे चुके थे, इस्लाम की दावत दे चुके थे कि अगर इस्लाम कबूल कर लेते हो तो फिर लड़ाई नहीं है, या हमारी हुकूमत मानो लेकिन जिजिया दिया करो। वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, वो समझते ही मजाक कर रहे हैं। तो उसने आके कहा खालिद इब्न वलीद से कि हमने सुना है कि तुम्हें बहुत भूख और प्यास है, तो हम दे दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा हमें प्यास है। कि किस चीज की प्यास? उन्होंने कहा हमने सुना है कि रूमियों का खून बड़ा लजीज होता है। ठीक है, तो रूमियों का खून बड़ा लजीज होता है, लड़ाई होगी शराफत से, हमें कोई खुराक वराक नहीं चाहिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी फुतूहात हुई हैं। फिर हजरत उमर ने आपको माजूल कर दिया। जैसे ही खिलाफत संभाली ना हजरत उमर ने, तो हजरत उमर ने खिलाफत संभालते ही सबसे पहला काम किया खालिद इब्न वलीद को माजूल, क्योंकि लोगों में शख्सियत परस्ती फैल रही थी। लोग कह रहे थे ये इस्लाम नहीं है बल्कि ये खालिद बिन वलीद की वजह से फतह हो रही है, असल में ये है, ये जब तक जिंदा हैं तो इस्लाम फैलेगा, अगर ये शहीद हो गए तो फिर तो हम गए काम से। हजरत उमर ने इस शख्सियत परस्ती को खत्म करने के लिए खिलाफत संभालते ही खालिद इब्न वलीद को क्या कर दिया? माजूल। इससे क्या पता चलता है कि आप लकीर के फकीर बन के हुकूमत, हमारे यहां जो पॉलिसी है ना, हमारे दामत बरकातुहुम ने जो उसूल बना दिया वही चलेगा क़यामत तक। हजरत उमर ने पॉलिसी क्या की? भाई इनको हटाओ। लोगों ने ये नहीं कहा भाई ने तो नबी ने बनाया इनको, हजरत उमर ने, भाई नबी ने जो बनाया वो तो एक मसलहतन बनाया ना, वो कोई वही थोड़ी थी कि भाई यही हो गए। हजरत उमर ने कहा हटाओ इनको। खालिद इब्न वलीद ने भी बगावत नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो नबी ने बनाया था और अबू बकर ने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले कमांडर बन के लड़ा करता था, अब सिपाही बन के लड़ूंगा, इसका अपना मजा है सिपाही बन के लड़ने। तो ये सहाबा थे जो पॉलिसियां भी चेंज करते थे और स्ट्रेटेजिक भी उनकी चेंज होती थी, सब चीजें चेंज होती थी, मकासद एक ही रहते थे और उन मकसद तक पहुंचने के लिए पॉलिसियां क्या होती थी? चेंज। हमारी पॉलिसियां मकसद बन चुकी हैं, समझ रहे हैं ना? मकासद कहां चले गए? तेल लेने। मकासद गए। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मैं ये समझता हूं कि तबलीग में निकलने का फायदा ज्यादा है, ये मेरे शेख से बैत होगा तो इसको इतना फायदा नहीं होगा, मैं इसको लेकिन मैं उसको फिर भी क्या ले अपनी खानका में लेकर आऊंगा। और अगर मैं समझता हूं कि भाई इसको किसी शेख से बैत कराने में ज्यादा फायदा है तो फिर भी मैं उसको कहां लेके जाऊंगा? सहरोजे पे। सहरोजा तो लगाना चाहिए, मगर हर एक को हर चीज में फायदा नहीं होता। किसी को, डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे कितने लोग मुसलमान हुए हैं? हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो बहुत से लोगों को वो तरीका सूटेबल होता है। तो लचक पैदा करने की जरूरत है। भाई मकसद है लोगों को दीन पर लाना, इस तरीके से आ जाए तो ये वाला तरीका, उस तरीके से आ जाए तो
یہ والا طریقہ اس طریقے سے آ جائے تو وہ والا. یہ روزانہ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے پالیسی, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو خیر یہ ہمیں غزوہ احد سے کچھ اسباق ملے جو میں نے 2-4 ہی بیان کیے ہیں, تو بہت زیادہ وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.